أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے
باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں نہ ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سلطنت پائیدہ زندہ باد، شادمان منزل پرچم ستاروں اعلان، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال سائے۔ حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے، سو ظلم دیکھ کر خاموش میں رہ نہیں سکتا، میں جو علم میں غوطہ زنی کا قائل ہوں، سو ستائے آب میں چپ چاپ بہہ نہیں سکتا۔ حسین آپ کے عیسیٰ صفت کے ہوتے ہوئے ان عطائیوں کو مسیحا میں کہہ نہیں سکتا، ہزار زخم عداوت سہ رہا ہوں مگر در حسین سے دوری میں سہ نہیں سکتا، ہزار زخم عداوت سہ رہا ہوں مگر در حسین سے دوری میں سہ نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ اس وقت ناانصافی کی آپ نے مجھے شروع میں ہی بلا کر، اور سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا متعظمین کے لیے اتنا پیارا گلدستہ سجانے پر، اور جس کے حقدار صف اول اگر میں بات کروں صف فہرست تو وہ ملیحہ زیدی ہیں، میری بہت اچھی دوست جو ہمیشہ مجھے یاد رکھتی ہیں اور گاہے بگاہے مجھ سے رابطے میں رہتی ہیں۔ اچھا بیٹا، دامن وسعت اتنا نہیں ہے، وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ میں زیادہ تمہیدیں باندھوں۔ یہاں پر جو ہے کانٹینٹ کے نمبر ہیں اور باڈی لینگویج ہے، اسٹائل ہے، ریلیونسی ہے، کہ جب آپ اپنا فن دکھا رہے ہوں تو ریلیونسی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے کانٹینٹ کہیں بہک رہا ہو اور آپ کا الفاظ کہیں، آپ کا انداز کہیں جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور بیلنگ سسٹم کا ہے، بیل رکھی آپ نے ہے نہیں ہے؟ 3 منٹ کا وقت درکار ہے، 2.5 منٹ پہ پہلی بیل بج جائے گی اور 3 منٹ پر آپ نے اپنی تقریر کا اختتام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ A man who embodied the true spirit of sacrifices and bravery. A man who lost his everything for the sake of justice and humanity. A man who was tortured in the scorching deserts of Karbala. Yes, Mr. President, that man was Hussein ibn Ali, the prince of martyr and the beacon for humanity. Mr. President, just imagine for a while being surrounded by thousands of enemy soldiers with no water, no food, and no hope. Just imagine watching your children crying out of thirst, watching your wife begging for mercy, watching your brothers falling one by one, but still you stand tall and refusing to surrender to the forces of evil. Yes, that was Hussein ibn Ali. He was not just a martyr, but a father who lost his sons, a husband who lost his wife, a brother who lost his brothers. He was not just a martyr, but a man who lost his everything, but refused to lose his dignity.
His courage was not just a spark, Mr. President, but a raging fire that ignited the flames of revolution. His sacrifices was not just a movement, but a movement that continues to inspire the generations with his unwavering commitment to the truth and justice. Hussain alayhi salam challenged the corrupt and oppressive regime of Yazid, but still refused to surrender, refused to bow down, even faced with impossible odds. Yes, he was not just a martyr, but a symbol of resistance against oppression. He was a man who showed us that even in the darkest of times, there is always hope. So come, Mr. President, let us remember the words of Hussain. Death with dignity is better than life with humiliation. Come, let us draw inspiration from his courage and sacrifices. Come, let us be the Hussains of our time, for the sake of justice, for the sake of humanity, for the sake of oppression. Come, let us rise and make a difference. Mr. President, Hussain, the Prince of Martyr and the beacon for humanity, will always be remembered as a shining example of courage, sacrifices, and resilience. So come, let us honor his legacy by continuing his fight for justice and humanity. Come, let us rise and make a difference for the sake of justice, for the sake of humanity, for the sake of oppression. Come, let us rise and make a difference. Thank you. असर आशूर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल मैदान की जानिब रवा हैं। रेगज़ार करबला की तपती हुई रेत पर जलते हुए खैमों और बिखरे हुए लाशों के दरमियान इमाम आली मकाम ये सदा बुलंद करते हैं कि हल मिन नासुर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। आली वक़ार ये नबी का नवासा, अली का चैन, ज़हरा का नूर ऐन, जन्नत के जवानों के सरदार बार बार ये फरमाते हैं कि है कोई जो मेरी मदद को आए। लेकिन सद अफसोस आली वक़ार ज़िल्लत की पस्तियों में डूबी हुई इंसानों के हिस्से समाज तक ये सदा नहीं पहुंच पाती कि वो हुसैन के घराने पर जुल्म ढाने लग जाते हैं। हुसैन सब्र करते हैं, बच्चे प्यास से रोते हैं, हुसैन सब्र करते हैं, भाई के बाजू कटते हैं, हुसैन सब्र करते हैं। और हुसैन की यही सदा ऐसी बुलंद हुई कि आज सदियां गुजर गई मगर हर ज़ीरू खुद को हुसैनी कहला रहा है। आज जहां पर जुल्म होता है, आज जहां पर जुल्म होता है, लोग गम हुसैन को देखते हैं और फिर खुद को तसल्ली देते हैं। आज किसी का जवान मर जाए तो वो हुसैन के अकबर पर कुर्बान कर देते हैं। आज किसी का भाई कत्ल कर दिया जाए तो वो हुसैन के अब्बास को याद करते हैं। आज किसी का कमसिन रुखसत हो जाए तो वो हुसैन के असगर पर आंसू बहा लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के प्यारे अगर परदेश में रह जाए तो वो हुसैन की सुगरा को पुरसा देकर सब्र कर लेते हैं। तो सदर अली वक़ार यहाँ तक कि आज भी अगर जालिम के रूबरू हक का अलम लहराना हो, अगर जुल्म के देवताओं के सामने हक को लेकर डट जाना हो, तो वो चाहे फलस्तीनी मजलूम अवाम हो या सरहद पर खड़ा फौजी जवान हो, ये सदाए हक बुलंद करते हैं। तो मेरे ज़बाने हक से ये कलमा जारी होता है कि जहाँ में सिलसिले चश्म तर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है। तू छोटी छोटी आज़ादारियों से खाइफ था, तू छोटी छोटी आज़ादारियों से खाइफ था। अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है। जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला वो है जहां में सिलसिलाए चश्मे तर हुसैन का है। सदी अली वक़ार 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी निगाह कायनात के सामने करबला की वो तपती हुई रेत सजी है कि जहां पर एक तरफ मकर फरीब का लश्कर तो दूसरी जानिब हक को सदाकत का पैकर है कि यकायक आसमानी फिजाओं ने एक निहायत ही अजीब मंजर देखा कि नबी का नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन, अली का ज़ेबो ज़ैन अपना कुल का कुल कुनबा लुटाए करबला की तपती हुई रेत पर सजदा शुक्र बजा ला रहा है। सदर अली वक़ार ये सजदा कोई आम सजदा नहीं था, ये सजदा कोई इबादत का सजदा नहीं था, बल्कि ये सजदा एक नई राह, एक नए इनकलाब के अंदर एक रोशनी का सजदा था कि जो रहती दुनिया
ہو گئے مجھے آباد دیکھ کر، اور ملتا ہے ان بے ضمیروں کا شجرہ یزید سے، پالا بدل رہے ہیں جو تعداد دیکھ کر، پالا بدل رہے ہیں جو تعداد دیکھ کر۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم ایک عظیم شخصیت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امام حسین وہ شخصیت کہ جن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک مشہور شعر ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے۔ صدر علی وقار، اگر میں اپنی قومی زبان اردو کے حرف تہجی سے پوچھوں کہ کون ہے مولا حسین، تو الف سے ابا عبداللہ حسین، بے سے بنائے لا الہ الا اللہ حسین، پے سے پاسبان شریعت حسین، تے سے تاجدار امامت ہے حسین، سے سار اللہ حسین، جیم سے جود و سخا کی انتہا حسین، چھ سے چاہتے رب حسین، ہے سے حافظ و فروغ و اصول حسین، خے سے خلق عظیم حسین، دال سے دین و ایمان حسین، زال سے زینوں کا آسمان حسین، رے سے راکب دوش رسول حسین، زے سے زینت ارض و سما حسین، سین سے سفینت النجات حسین، شین سے شجاعت لاسانی کا آئینہ دار حسین، سواد سے صاحب صلح و حرب حسین، زواد سے غم و ضرغام حسین، توئے سے طیب و طاہر حسین، زوئے سے ظلمتوں کو مٹانے والے ہیں حسین، عین سے عرفان کی سلطنت حسین، غین سے غیور حسین، فے سے فاتح کرب و بلا حسین، کاف سے قتیل ظلم و جور حسین، کاف سے کشتہ جور و جفا حسین، گاف سے گورے مقصود کبریاء حسین، لام سے لخت جگر بطول حسین، میم سے مجاہد فی سبیل اللہ حسین، نون سے نبی کی نبوت حسین، واو سے وارث نبوت حسین، ہے سے ہدایت کا چراغ حسین، یہ سے یاقوت و مرجان حسین۔ عزیز سامعین کرام، یہ فقرہ قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ پوری کائنات حسین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو ایک قطرے کی مانند تصور کریں تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا قربانی، آپ کا اثار و قربان اس سمندر کی مانند ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی کنارہ ہے۔ صدر علی وقار، جیسے قطرہ دریا کے بغیر بیکار ہے، بالکل اسی طرح یہ پوری دنیا حسینیت کے فلسفے کے بغیر بے معنی ہے۔ نینوا میں التش التش پکارتے ہوئے معصوم بچے، ننھی سکینہ کے چھنتے گوہر، تو کہیں 6 ماہ کے بچے کا جام شہادت نوش کرنا، تو کہیں 18 برس کے علی اکبر کا موت کے گلے لگنا، کہیں بھانجوں بھتیجوں کے بے گور و کفن لاشیں، کہیں زینب کی چھنتی ردا، کہیں حسین ابن علی کا سجدہ شکر، تو کہیں عابد بیمار پر ظلم کی ابتدا، اور 4 لفظوں پر مشتمل لفظ حسین یہ بتلاتا ہے کہ حق و سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے، اور میرے حسین کی کربلا کے بعد جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے۔ پھر چاہے لشکر یزید سے نکل کر حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہوتا ہو، یا ہر دور میں یزیدیت کو للکار کر اس کے مقابل آتی حسینیت ہو، ہر دور میں یہ حسین کربلا کے ایک حسین کی شجاعت و بہادری نے، ہر دور میں
حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. جناب صدر عالی مقام, یہ سچ ہے کہ دل میں عشق حسین ہونے کے لیے شیعہ یا سنی نہیں, اہل دل ہونا ضروری ہے, جو کہ ہم سب کے پاس ہے. صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, اور میری تقریر کے موضوع کو مد نظر رکھنا بھی ہے کہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا, جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. جی ہاں جناب اعلیٰ, وہ حسین جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹا کر ہمیں دین اسلام پہ مر جانے کا عملی طور پر سبق دیا, تیروں کے مسلح پر سجدہ شکرانہ ادا کر کے. آئیے اسلامی تاریخ کا وہ منظر دیکھیے جہاں یزید کی بیعت سے انکار ہوا, وہاں سانحہ کربلا درپیش ہوا. یزید کی تخت نشینی کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا, مگر آپ نے بیعت کرنے سے صاف انکار کیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے آپ کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں, کیونکہ یزیدی حکومت میں اسلامی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے. Today, I'm going to talk about a day of not only of mourning, but a day of reflection. Reflection on the ultimate sacrifice for truth and justice. The ultimate sacrifice to save Islam. And the ultimate sacrifice for Ishq-e-Allah. I can see the slaughtering of innocents. Echoes of people crying. Eternal truths that are dipped into the blood-soaked sands of Karbala. A tragic event. A battle took place in the blistering heat of the desert of Karbala. Cut off from access to water for several days, Hussein's camp suffered immensely. Thirst and hunger plagued the men, women and children as they faced the merciless onslaught. The day of Ashura arrives. The battle reached to its brutal climax. Hussein's companions, including his young sons, nephews, and not even his 6-month-old infant Hazrat Ali Asghar alayhi salam was spared. His young daughter Bibi Sakina was denied to the one drop of water and was offered cruelty. His brother Hazrat Abbas alayhi salam lost his both hands striving to bring water. Everyone was slaughtered in front of him, one by one. I saw the grief of Hussein, the separations of brothers and the sons, the loved ones yearning for their lives. I remember Karbala, Ashur in the desert, the face-off of 72 towards lakhs of people. And then who defeated the army of lakhs? And then who put the intentions of Yazid into ashes? And then who can never come back till eternity? He was my king, Imam Hussein alayhi salam. The one who offered water to his enemies. The one who is a symbol of bravery. The one who inspired generations and generations. The one who is not afraid of death. The one whose head was cut off but the head didn't bow. The one who is Sayyid al-Shuhada. The one who is Imam Mazloom. The one who is Imam Ali Maqam. The one who is Fateh Karbala. The one who is Shaheed Karbala. The one who is Rukn Deen. The one who is Shahideen. The one who is Mujahid Azam. The pride of Ali Murtaza. The heart and soul of Fatima. The shield of Sakina. The strength of Zainab. The life of Hassan. The guardian of Karbala. The pillar of Islam. The savior of humanity. The hero of Islam. The final messenger of God, Imam Hussein alayhi salam. To have Ishq Hussein, we don't have to be Shia or Sunni. We have to be a Muslim with a heart that understands the essence of sacrifice, bravery, and unwavering faith. He's not mine. He's not yours, but he's ours. I don't know if I or you will live tomorrow. But what will live forever is the name of my Hussein. Maintained in his arms his brother Abbas, stabbed and torn to shreds,
his childhood friend Habib ibn Mazahir, martyred and sacrificed, yet he remained undefeated. Tell me, was it Karbala, was it Sham and Kufa, was it the unveiled head of Zainab, was it the cries of Sakina, was it the thirst of Sakina, or was it the pain of Rabab, was it the Ahle Bayt mocking, was it Imam Hussain alayhi salam's 4-year-old daughter's burial, or was it the cry of Hal min Nasiri and Surna that broke Imam Sajjad alayhi salam's heart? Imam Hussain alayhi salam stood steadfast. The pain of Karbala is eternal, but so is the message it carries. Imam Hussain alayhi salam remained steadfast. His heart became stronger because he knew that they were not dying in vain. They carried the message of Islam and they saved Islam and they preserved the message of justice and humanity. This is the lesson of Ashura. It teaches us patience, forgiveness, being dignified and being grateful even in the times when it's most difficult. Ashura teaches us forgiveness. It teaches us how to stand up for the truth when no one's standing with you, when you're alone. Karbala is not just a battle of the past, it's a battle we continue to fight today in Palestine, in Gaza, in Syria, in Sudan, in Bosnia, in Syria, in Palestine, in Pakistan, in Iraq, in Yemen, in Sudan. But are we alone today? No. Imam Hussein's companions today stand strong at 2 billion. It is your duty, it is my mission to stand up for the truth even if we are standing alone. The tyrant dies and his rule ends. The martyr dies and his rule begins. May we all get to live like Imam Hussain alayhi salam, with faith strong in our hearts and standing up against oppression every single day. Thank you. السلام علیکم. میں بطور شاعر یہاں مہمان شاعر مدعو ہوں. میں کوئی لمبی چوڑی اسپیچ تو کروں گا نہیں. آگا بیٹھے میں مہدی بھائی ہیں, فرخ ہیں اور مزید میرے دوست ہیں. جو ملیہ زیدی کا بہت شکریہ, علی رضا, ایک کامیاب پروگرام پہ سب سے پہلے مبارکباد, اور ہادی ویلفیئر کی پوری ٹیم, قاسم نقوی اور جن کے مجھے نام یاد ہیں ان کو تہہ دل سے مبارکباد. خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ خودی کی خے سے خودداری یہاں بیدار کرتے ہیں. خودی کی واو سے واللیل کے اسباب ملتے ہیں. خودی کی دال سے دانائی کے اوراق کھلتے ہیں. خودی کی یہ سے یکجہتی کے ہر منظر نکھرتے ہیں. خودی کیا ہے؟ خودی حق بات کرتی ہے. خودی کیا ہے؟ خودی موسیٰ, خودی عیسیٰ, خودی یوسف کی شاہی ہے. خودی آدم کی بیداری, خودی حرف خدائی ہے. خودی کیا ہے؟ خودی حق بات کرتی ہے. خودی باغی بناتی ہے. خودی کرب و بلا میں حق کے پرچم کو اٹھاتی ہے. خودی نوکے سنا پہ کہف کا سورہ سناتی ہے. خودی بیعت نہیں کرتی. خودی بیعت نہیں کرتی. خودی سر کو کٹاتی ہے. کبھی حیدر, کبھی اکبر, کبھی بیشیر بنتا ہے. خودی کردار میں آ جائے تو شبیر بنتا ہے. بہت شکریہ. وہ مختصر سا وقت, یہ اسلام کا عروج, شبیر 3 روز کو صدیاں بنا گیا. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج حسین رہبر انسانیت کے سیمینار میں نے ہمارے نوجوانوں کی تقریریں سنی, ہماری خواہران, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیوں کی تقریریں سنی, مدلل شعلے بیان خطابات سنے, تو ہمارے خطابات ہم بھول گئے ہیں ان کی بہترین خطابات کے مقابلے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عنوان ہے کہ حسین رہبر انسانیت, تو یہ اس کا بڑا دلیل ہے کہ 1400 سالوں کے بعد یہ جو ذہن, یہ دماغ, ان سے جو حسینیت کی رہبریت کی
جو ہم نے باتیں سنی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین رہبر انسان جو عنوان ہے وہ اس بات کی دلیل ہے جو ہم نے ابھی تقریریں سنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین، میں بھی زیادہ بڑی مجلس سے تقریر نہیں کروں گا، 2-4 لفظ، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، میں فقط یہ کہوں گا کہ حسین واقعی رہبر انسانیت ہے، کسی مکتب کے نہیں ہے، کسی مسلک کے نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی بچی یہ بھی جس زبان میں بول رہی ہے یہ بھی بول رہی ہے کہ حسین رہبر انسانیت ہے۔ جیسا کہ مجھے اور آپ کو اس پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے، اور بے شک کہ بہترین اس کا عنوان بھی رکھا گیا کہ حسین رہبر انسانیت ہے، اور بے شک رہبر انسانیت ہے، کہ جس کے بارے میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ کس طرح سے حسین رہبر انسانیت ہیں۔ کہ حسین رہبر انسانیت اس طرح سے ہیں کہ جس کی مثال مجھے اور آپ کو، ابھی میں اور آپ سن رہے تھے کہ جس طرح سے مجھے اور آپ کو مثال 40 میں ملتی ہے، 40 حسینی میں آپ کو عیسائی بھی ملے گا، شیعہ بھی ملے گا، سنی بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، اور غیر مسلم بھی ملے گا۔ جی، حسین رہبر انسانیت ہے، یعنی جس انسان کے دل میں انسانیت ہوگی، انسان ہونا کمال نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا پایا جانا کمال ہے، اور وہ انسانیت تب تک عروج پر پہنچے گی جب تک دل میں حسین ابن علی نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی جوڑنے کا نام ہے۔ کیا خوب ابھی ذہن میں آیا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، تو انہوں نے ایک غضبناک جنگ کی۔ محسن نقوی لکھتے ہیں، محسن نقوی نے ایک منظر پیش کیا ہے، ایک منظر کشی ہے کہ امام حسین کی جنگ ایسی تھی کہ انہوں نے منظر میں بیان کیا ہے کہ دکھ ترے بر کے رنج و مہان بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن میں گھنن گھول دے، دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے، اپنے آلہ کے سر آسماں پہ اڑا، ان کی ندیوں میں ان کے کفن گھول دے، سب زمین شجر بستیاں رہ گزر، رقص کرتی ہوائے سمندر تیرے، آج سورج کی کرنوں کے سب قافلے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تیرے، تخت و تاج و عالم، بحر و لوح و قلم، قوس و ابدال و کتب و کلندر تیرے، بہت تیری کنیزوں کی جاروب کش، آج محتاج ہیں سب سکندر تیرے، چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں، روز روشن پہ نازل سیارات کر، تیرے دشمن جہنم کا ایندھن بنے، ان پہ چنگاریوں کی وہ برسات کر، ان پہ چنگاریوں کی وہ برسات کر، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتا ہوا سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے وقت کی گردشے، دشت شام وجود و سحر کاٹ دے، آج پرندے بھی آ کر بچائے انہیں، تو رعایت نہ کر ان کے بھی پر کاٹ دے، کبریا کا غضب بن کر اترنا ہے تجھے، تیرے چہرے پر غضب کا رنگ ہے، تیرے قبضے میں نبضیں ہیں تقدیر کی، یہ تیری تحریک کی غضبناک جنگ ہے، یہ تیری تاریخ کی غضبناک جنگ ہے۔ امام حسین علیہ السلام رہبر انسانیت یہ موضوع ہے، اور ان ہستی بہت بلند ہے۔ دیکھیں جب بھی بات کرنے کو کہا جاتا ہے اسپیشلی فکس کر کے کہ جی آپ کو ان پہ بولنا ہے، تو بھائی دیکھیں ہستی بڑی بلند ہے، جس ہستی کا ذاکر خدا ہو، جس ہستی کا ذاکر ائمہ ہو، جس ہستی کا ذاکر علی ابن ابی طالب علم لدنی کے جو وارث ہیں وہ امام ہو، تو میں اور آپ کہاں حق ادا کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا؟ ہاں میں ممبر سے ایک بات ضرور کہتی ہوں جو آپ سب کے سامنے کہنا چاہوں گی، صاحب امامہ ہمارے بھائی بچے ہیں اور میں جسارت کر رہی ہوں ان کے سامنے، ہمارے استاد کہتے ہیں جب بھی کوئی آپ کے سامنے ذاکر بیٹھا ہو تو اسے اجازت لے کے ممبر پہ جائیے، تو آپ سب کی انشاءاللہ اجازت میرے ساتھ ہے۔ میں ہمیشہ ممبر سے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم فضائل امیر المومنین بیان کرتے ہیں
یا فضائل ابا عبداللہ الحسین بیان کرتے ہیں تو ہم ان پرسنالٹیز کے قد کو نہیں بڑھاتے. ان کا جو مقام، مرتبہ، منزلت پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ ہے اور رہے گا. صحیح ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ جب ہم فضائل ائمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ممبروں سے، یا فضائل امیر المومنین یا فضائل ابا عبداللہ الحسین، تو ہمارا قد بلند ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا قد بلند ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم ائمہ کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے، ہمیں توقیر ملتی ہے، ہمیں مقام اور مرتبہ ملتا ہے. ہاں توجہ. تو بہرحال دیکھیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان ہم نے تمہیں پستی سے خلق کیا ہے. اور رسول اللہ اور جتنے بھی انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں ان کو اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ اصلاح معاشرہ کی جائے، اصلاح انسانیت کی جائے، انسانیت کی اصلاح کی جائے. اور اس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں بھی اور رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں بھی کچھ قوانین وضع کیے. اچھا قرآن کہہ رہے ہم نے چاہا کہ ہم نے انسان کو پستی سے خلق کیا، لیکن ہم نے چاہا کہ انسان کو ہم اوج کمال پہ پہنچائیں، یعنی بلندی پر پہنچائیں. ہم نے یہ چاہا کہ انسان کو عزت ملے اور انسان کمال پر پہنچے. اچھا یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ قرآن جو ہے وہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، عیسائی، بریلوی ان کا نام لے کے بات نہیں کر رہا، کل انسانیت کی بات کر رہا ہے. یاد رکھیے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل انسانیت کی اصلاح ہو. اس کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا اور ائمہ کو بھیجا. اور یہی ابا عبداللہ الحسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کل انسانیت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور ابا عبداللہ الحسین نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، جو پستی سے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ آ جائے. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب اویس رضا ربانی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آج کے اس ایونٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی شرکت کا مقصد کیا تھا. حسین رہبر انسانیت کے حوالے سے آپ کیا میسج قائم ٹی وی کے تھرو دینا چاہیں گے؟ اس ایونٹ کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہی اتنا حسین ہے، حسین رہبر انسانیت. جب تک انسانیت ہے رہبری کی ضرورت ہے، اور رہبری کی خوبصورت شکل حسینیت ہے. مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، انتہائی احسن انداز سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، دعوت دی گئی، اور میرے خیال بہت ہی اچھے خطیب میں نے سنے جتنا مختصر میں سن سکتا تھا. کمال کمال. وہ اقبال کا وہ شعر مجھے یہاں پہ دل کرتا ہے کہ میں اس کا اظہار کروں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ درس حسینی ہے، اور حسینیت نام ہی تعلیم، تربیت اور حقانیت کا ہے. بے شک. اچھا اویس بھائی، آپ کے بھی اسپیک فار حسین کے نام سے ماشاء اللہ 8واں ایونٹ ہوا، اس کو بھی ہم نے وہاں پہ کور کیا، اور ہمیں بہت اچھے خطیب اور نوجوان خطیب سننے کو ملے. تو آپ ہماری نئی نسل سے کس قدر پر امید ہیں کہ ان کے آپ ڈیبیٹ سن رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کے نظریات دیکھ رہے ہیں؟ یہی کام تو ہم سب سے اچھا کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں. تو ہمیں حق پہ لیے بولنا چاہیے، اور سب سے اچھا عنوان بولنے کے لیے جناب سیدنا حسین علیہ السلام کا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ وزیر. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام.